अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 25वां पारा निकाल लीजिए। सूरह हामीम सजदा है। 25वें पारे की पहली आयत नंबर 47 है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह, क़यामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। साअत कहते हैं, घड़ी को भी कहते हैं। क़यामत की घड़ी जो है उसे क़यामत को साअत कहा जाता है। और वही है जो उन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों में से निकलते हैं। वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उनसा, और उसी को मालूम है कि कौन सी मादा हामला हुई है और किसने बच्चा जना है। फिर जिस रोज़ वो इन लोगों को पुकारेगा कि कहाँ है मेरे वो शरीक, ये कहेंगे हम अर्ज कर चुके हैं, आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं है। कालू आज़न्ना का मा मिन्ना मिन शहीद, उस वक्त वो सारे माबूद उनसे गुम हो जाएंगे जिन्हें ये इससे पहले पुकारते थे, और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं है। ला यसअमुल इंसानु मिन दुआइल खैर, इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते नहीं थकता, और जब कोई आफत उस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है। मगर जूं ही कि सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो कहता है कि मैं इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी। लेकिन अगर वाकई में अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहां भी मजे ही करूंगा। हालांकि कुफर करने वालों को लाजमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं, और इन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिन अज़ाबिन गलीज़, इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब उसे कोई आफत आती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो उस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर तक निकल गया हो। अनकरीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और उनके अपने नफ्स में भी, आफाक यानी दुनिया में भी। अनफसो आफाक की निशानियां, अपने नफ्स में कौन सी निशानियां होती हैं इंसान की? हर चीज एक निशानी है। अपने जिस्म की मशीनरी को कभी बंदा गौर से देखे और सोचे तो बड़े गौर व फिक्र के मकाम है इसमें। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक्कु अवलम यकफी बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्ली शैइन शहीद, यहाँ तक कि उन पर यह बात खुल जाएगी कि यह कुरान वाकई बरहक है। क्या ये बात काफी नहीं है कि तेरा रब हर चीज का शाहिद है? आगाह रहो, ये लोग अपने रब की मुलाकात में शक करते हैं। सुन रखो, वो हर चीज पर मुहीत है। अला इन्नहु बिकुल्ली शैइन मुहीत। सूरह शूरा मक्की सूरत है, 5 रुकू हैं, 53 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। हामीम ऐन सीन क़ाफ, कज़ालिका यूही इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका अल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम। हामीम ऐन सीन क़ाफ, इसी तरह अल्लाह गालिब व हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है उसी का है, और वो बरतर और अजीम है। करीब है कि आसमान फट पड़े। किस बात पे आसमान फट पड़े? यानी ये कोई मामूली बात तो नहीं है कि अल्लाह की खुदाई में किसी हैसियत से भी किसी मखलूक को शरीक कर लें। ये ऐसी सख्त बात है कि इस पर अगर आसमान फट पड़े तो कुछ बाईद नहीं है। फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कर रहे हैं और ज़मीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरिश्ते इंसानों की मग़फ़िरत की दुआएं करने पे लगा रखे हैं। सुभान अल्लाह। व यस्तग़फ़िरून लिमन फिल अर्ज़, खबरदार हकीकत में अल्लाह गफूरुर रहीम ही है
जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरपरस्त बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगरान है, तुम उनके हवालेदार नहीं हो। हाँ, इसी तरह आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने आपकी तरफ वही किया है ताकि तुम बस्तियों के मरकज शहर मक्का और उसके गिरदोपेश में रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डरा दो जिसके आने में कोई शक नहीं। एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दोजख में। अगर अल्लाह चाहता तो इन सबको एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है, और जालिमों का ना कोई वली है और ना कोई मददगार। वज़्ज़ालिमूना मा लहुम मिन वलिय्यिन वला नसीर। क्या ये ऐसे नादान हैं कि उन्होंने उसे छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं? वली तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज पर कादिर है। नंबर 3, वमख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बी अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तलाफ हो, उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जिन से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए और इसी तरह जानवरों में भी उन्हीं के हम जिन्स जोड़े बनाए, और इस तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। कायनात की कोई चीज़ उसके मुशाबे नहीं, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। आसमानों और ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ उसी के पास हैं, जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नपातुला देता है। उसे हर चीज़ का इल्म है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था। शरअ लकुम मिनद्दीनि मा वस्सा बिही नूहुम वल्लज़ी औहैना इलैका वमा वस्सैना बिही इब्राहीम व मूसा, और जिसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपकी तरफ हमने वही के ज़रिए से भेजा है और जिसकी हदायत हम इब्राहीम और मूसा और ईसा को दे चुके हैं, इस ताकीद के साथ कि कायम करो इस दीन को और इसमें मुतफर्रिक न हो जाओ। यही बात इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई है, जिसकी तरफ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप इन्हें दावत दे रहे हैं। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है। अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशाउ व यहदी इलैहि मन युनीब, और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे, जो मुनीब बने। लोगों में जो तफरका रूनुमा हुआ वो इसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था, और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये ना फरमा चुका होता कि एक वक्त मुकर्रर तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा, तो इनका फैसला चुका दिया गया होता। अल्लाह ने एक वक्त रखा है ना फैसलों का, और हकीकत ये है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए वो उसकी तरफ से बड़े इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। यानी बाद की नस्लों को ये इत्मीनान नहीं रहा कि जो किताबें उनको पहुंची हैं वो किस हद तक अपनी सही सूरत में हैं और उनमें कितनी आमेजिश हो चुकी है, और वे ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इनके अंबिया क्या तालीम लाए थे। हर चीज़ उनके यहाँ मशकूक है और जहनों में उलझन पैदा कर रही है। चूंकि ये हालत पैदा हो चुकी है, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप उसी दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह आपको हुक्म दिया गया है उस पर मजबूती के साथ कायम रहें और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी न करें, और उनसे कह दें कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है मैं उस पर ईमान लाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। यानी माकूल दलाइल से बात समझाने का जो हक था वो हमने अदा कर दिया। अब खामखा कोई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। अल्लाह एक रोज हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। अल्लाह की दावत पर लब्बैक कहे जाने के बाद जो लोग लब्बैक कहने वालों से अल्लाह के मामले में झगड़े करते हैं, उनकी बहसो तकरार उनके रब के नजदीक बातिल है और उन पर उसका गजब है और उनके लिए सख्त अजाब है। वो अल्लाह ही है जिसने हक के साथ ये किताब और मीज़ान नाजिल की है, और तुम्हें क्या खबर शायद के फैसले की घड़ी करीब ही आ लगी हो। मीज़ान से क्या मुराद है? मीज़ान से मुराद अल्लाह की शरीयत है जो तराजू की तरह तोल कर सही और गलत का फर्क वाजे कर देती। जो लोग क़यामत के आने पर ईमान नहीं रखते वो तो उसके लिए जल्दी मचाते हैं, मगर जो उस पर ईमान रखते हैं वो उससे डरते हैं और जानते हैं कि यकीनन वो आने वाली है। खूब सुन लो,
جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ الا ان الذین یمارون فی الساعۃ لفی ضلال بعید۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ نمبر 4، من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یعنی جو شخص صرف دنیا چاہتا ہے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے انہیں حکم ہی نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے۔ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں۔ اللہ قرابت کی محبت، البتہ میں قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ میں قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں؟ میں تم سے اس کام پر کوئی اجر تو طلب نہیں کرتا، مگر یہ ضرور چاہتا ہوں کہ تم لوگ یعنی اہل قریش کم از کم اس رشتہ داری کا تو لحاظ کرو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ یہ کیا ستم ہے کہ سب سے بڑھ کر تم میری ہی دشمنی پر تل گئے ہو؟ کچھ رشتہ داری کا خیال کر لو۔ جو کوئی بھلائی کا کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوب اضافہ کر دیں گے، خوبی کا اضافہ کر دیں گے، اور بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ ان اللہ غفور شکور۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے، حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دے تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے۔ اگر اللہ کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہونے کے بعد مینہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں، اور جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ رکوع نمبر 5۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ یہ بات بہت دفعہ میں آپ سے کر چکی ہوں پہلے بھی، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو بھی تکلیف دیتا ہے وہ اس کے اپنے کیے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں بہت سے گناہوں کو تو معاف ہی کر دیتا ہوں، اگر میں سارے گناہوں پہ پکڑنے پہ آؤں انسانوں کو تو زمین پہ چلتا پھرتا کوئی بھی نظر نہ آئے۔ تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی
اعمال کی سزا میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں ان لوگوں کی جن کے لیے آخرت میں وما عند اللہ خیر وابقا، اللہ کے پاس ہے جن کے لیے اجر و ثواب بہت زیادہ۔ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، زیادتی جس پہ ہوتی ہے وہ مقابلہ بھی کر سکتا ہے، بدلہ بھی لے سکتا ہے۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے۔ پھر جو کوئی معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی معاف کر دے تو پھر اللہ اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ انہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، یعنی وہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور معاف کر دے یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کو کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے کسی کے پاس؟ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، لما رأوا العذاب یقولون هل الی مرد من سبیل، کیا کوئی پلٹنے کی سبیل ہے؟ اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر چور نظروں سے دیکھیں گے۔ اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل نقصان اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کے کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئیں۔ جسے اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کی بات، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، پہلے اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ یہ نکیر جو لفظ ہے نا اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بدلنے والا بھی، اور یہ کہ تم اپنے کرتوتوں میں سے کسی کا انکار اس دن نہیں کر سکو گے، اور یہ بھی کہ تم بھیس بدل کر کہیں چھپ نہیں سکو گے۔ تو اس کے کئی معنی ہیں۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر بھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کے شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ ہی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے براہ راست بات کرے۔ اس کی بات تو یا وحی کے طور پر ہوتی ہے یعنی اشارے سے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یہ وحی کی مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں۔
یہ جو پہلی ہے اشارے سے یعنی وہی کرتا ہے، اس سے مراد وہ القا یا الہام یا دل میں کوئی بات ڈالنا، یا خواب میں دکھانا جیسے حضرت یوسف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا۔ پھر پردے کے پیچھے سے ایسے ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بات کی اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے، کہ آواز تو آ رہی تھی لیکن نظر کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اور پھر جو تیسری صورت ہے وہ وہی ہے کہ کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جیسے تمام آسمانی کتابیں انبیاء تک پہنچی ہیں، وہ اسی طریقے سے فرشتے کے ذریعے حضرت جبریل کے ذریعے سے پہنچی۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کتابیں نازل کی ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف مکی سورت ہے، 7 رکوع اور 89 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ ام الکتاب سے مراد ہے اصل کتاب، یعنی وہ کتاب جس سے تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں ماخوذ ہیں۔ اسی کے لیے سورہ بروج میں لوح محفوظ کے الفاظ بھی آئے ہیں، یعنی ایسی لوح جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا اور جو ہر قسم کی دخل اندازی سے محفوظ ہے۔ ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں، صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہیں اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ ان سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست علیم ہستی نے پیدا کیا، وہی نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور اس میں تمہاری خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہی دعا مانگتے ہیں نا ہم ہر روز سواری پہ بیٹھتے ہوئے۔ یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ نمبر 8، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی ہیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا ہے؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولادت کی خوشخبری جب خود ان میں سے کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ یعنی کسی کو بتایا جائے نا تمہارے بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ ہی اتر جاتا ہے،
اور وہ غم سے بھر جاتا ہے، کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ اس آیت کو ذرا دھیان سے سن۔ اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، عورت کے لیے ہے یہ آیت کہ اللہ کے لیے تم وہ اولاد بیان کرتے ہو جو زیوروں میں پالی جاتی ہے، نازک، عورت نازک ہوتی ہے نا، اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی۔ فی الخصامی، خصام ہوتا ہے بحث و مباحثہ، جھگڑا کبھی کرنا پڑے، کبھی بات دلیل سے واضح کرنی پڑے، تو اس میں عورت کو کہا گیا وہ غیر مبین ہے، وہ بات اپنی صحیح طرح سے واضح نہیں کر سکتی۔ شاید اسی وجہ سے پھر عورت کو حکمرانی کو بھی پسند نہیں کیا گیا، عورت کی حکمرانی کو بھی۔ انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کی عبادت نہ کرتے۔ یہ بھی بڑی بات جو بعض اوقات کرتے ہیں، دیکھیں جی اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ نہ کرتے، اگر اللہ کو یہ منظور نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسے ہی غلط کار لوگوں کے یہ شیوے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو بالکل نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ ما لہم بذالک من علم ان ہم الا یخرصون، کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی کہ جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی خبردار کرنے والا بھیجا، اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ فانتقمنا منہم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لو پھر جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہم ولا تذلنا بعدہم، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الہی آمین۔